अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है कि पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के शहरियों को उनके हुकूक देता है। सवाल तो बनता है कि कामयाब जमहूरियतों में जो निज़ाम जमहूरियत नाफिज है, क्या उसमें आइन जो उनको हुकूक देता है वो उन्हें मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो इतनी तरक्की कैसे कर गए। सवाल तो बनता है क्या पाकिस्तान में जो दिए गए हुकूक हैं क्या उनको सही तरीके से एक्सरसाइज किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों को या जमहूरी रिवायात को मजबूत किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हुकूक पाकिस्तान के शहरियों को बेसिक राइट्स मुयस्सर हैं वो मिल रहे हैं। क्योंकि दुनिया की कामयाब जमहूरियतों में ये सब काम एक निज़ाम के तहत किया जाता है जो कि लोकल बॉडी कहलाता है। दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक जो आज बहुत अच्छा जमहूरी सिस्टम रखते हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लोगों को बेइंतहा हुकूक दिए हैं। सबसे बड़ा हक था उनको अवाम के निचले तबके तक को आवाज़ देना, जिसके तहत उन्होंने लोकल बॉडीज़ के निज़ाम बनाए। उनके यहाँ 3 इदारे अपने अपने हिस्सों में काम करते हैं। जो सबसे बड़ा इदारा है वो उनकी अपनी असम्बलियाँ होती हैं, सेनेट्स होते हैं। वो कवानीन बना के शहरी हुकूमतों को या सूबों को दे देते हैं। फिर सूबों की प्राइमरीज होती हैं या सूबों की असम्बलियाँ होती हैं, वो भी उन कवानीन को अपने सूबे के हवाले से या सूबे के हिसाब से बना के अपनी लोकल बॉडीज़ को दे देती हैं। अब बात करते हैं लोकल बॉडीज़ क्या होते हैं। लोकल बॉडीज़ जमहूरियत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जहां पावर और ताकत ऊपर से सबसे निचले तबके यानी आवाम तक आती है, जिसमें काउंसलर्स भी होते हैं, मेयर्स भी होते हैं। दुनिया में अलग अलग किस्म के निज़ाम लोकल बॉडी या जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, वो मौजूद हैं। मिसाल आपका कि मुत्तहिदा हाय अमेरिका की है, जिसके अंदर जो निज़ाम है उसमें सबसे मजबूत शख्सियत वो सदर के बाद किसी भी शहर का मेयर होता है। मेयर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के इख्तियारात हों। पुलिस भी उसके ही ज़ेर नुगू होती है। जब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने ये निज़ाम बनाया और जमहूरियत को अपने परवान तक लेके गए तो ये निज़ाम सबसे कामयाब और कारगर साबित हुआ। इब्राहिम लिंकन ने जमहूरियत के लिए कुछ जुमले कहे, पर पाकिस्तान में इसके मायने बिल्कुल इसके बरक्स हैं। इब्राहिम लिंकन कहते थे बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, पर पाकिस्तान में इन सब वर्ड्स के मायने बदल दिए गए। पहला जुमला उन्होंने कहा डेमोक्रेसी बाय द पीपल, पर हमारे यहाँ वो BY हो गया। उन्होंने कहा फॉर द पीपल, हमने उसे FAR कर दिया, फॉर द पीपल, लोगों से दूर कर दिया। और फिर उन्होंने कहा ऑफ द पीपल, वो लोगों के लिए बात कर रहे थे, हमने उसे OOF कर दिया, ऑफ द पीपल, हमने लोगों को ही ख़त्म कर दिया। हमारा जमहूरी निज़ाम तबाही के दहाने पे खड़ा है। उसकी खालिसतन वजह बल्दियाती इदारों को मजबूत ना करना। 1947 में अंग्रेज़ की ग़ुलामी के अदवार में भी इस खित्ते में इस जमहूरी निज़ाम को राइज रखा गया। मैं आपको तारीख़ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले भी हम सिर्फ इसी शहर कराची की बात कर लेते हैं, यही निज़ाम राइज था। यहाँ एक मेयर होता था और मेयर के नीचे सारा निज़ाम चलता था। इसमें पारसी मेयर भी रहे, हिंदू मेयर भी रहे और मुसलमान मेयर भी रहे। पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने भी इस निज़ाम को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि कराची उस वक्त दारुल हुकूमत था और कराची का मेयर भी मौजूद रहता था। 1947 से लेकर 1962 तक हमारे इस शहर कराची के अंदर ये निज़ाम राइज रहा, और उसके बाद मार्शल लॉ के सिस्टम में इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। 1962 से लेकर 1979 तक कराची एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत रहा। अब एक कड़वा सच जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुल्क में जमहूरी ताकतें हमेशा जमहूरियत को परवान चढ़ाती हैं, पर बदकिस्मती से हमारी जमहूरी हुकूमतों ने कभी भी इस निज़ाम को राइज करने की कोशिश नहीं की। उसके बरक्स इस मुल्क में डिक्टेटरों ने और फौजी आमिरों ने इस निज़ाम को अडॉप्ट किया। उसकी रीज़न शायद उनकी अपनी हो सकती है, ताकि वो अपनी हुकूमत को तक़वियत दे सकें और आवाम में जो कि वो आइन को मुअत्तल करके एक खला पैदा करते थे उसको पुर कर सकें। हमेशा गैर सियासी इलेक्शन करा के बल्दियाती निज़ाम को राइज किया गया और आवाम में अपने आप को मकबूल रखा गया। सियासी लोगों ने इसको हमेशा अपने लिए ख़तरा समझा, क्योंकि इख्तियारात वो देना नहीं चाहते और अब वो सारी पावर्स को खुद ही एक्सरसाइज करना चाहते थे। वो कभी भी वो जमहूरियत में इस हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि आवाम तक पावर चली जाए और लोग इस पावर के तहत उनके गिरबानों तक आ जाए। एक दफ़ा फिर से मेरे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ में इस निज़ाम को राइज किया गया, पर इस दफ़ा भी कोई राइज करने वाला कोई सियासी आदमी नहीं था। इस दफ़ा भी एक फ़ौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक थे। 1979 के अंदर उन्होंने गैर सियासी जमातों का निज़ाम बना के जमहूरी सिस्टम में इस बल्दियाती निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया। अब्दुल सत्तार अखवान पहले मेयर बने कराची के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने अदवार में। वो दूसरी दफ़ा
بھی میئر بنے، پر پھر ان کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے ہوئے اریسٹ کر لیا گیا اور پھر سے ایک دفعہ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا۔ 1 سال کی معطلی کے بعد جمہوری نظام پاکستان میں واپس آیا اور پھر اسی نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 1988 میں دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ اس دفعہ اس شہر کے اندر جو بلدیاتی انتخابات میں جماعت جیتی اس کا نام MQM تھا۔ MQM نے پہلی دفعہ ایک جوان میئر کو کراچی کا ناظم بنایا جن کا نام فاروق ستار تھا۔ فاروق ستار نے اپنے دور میں بہت اچھے کام کیے، ہفتہ صفائی منائی، اس شہر کے اندر پل اور تعمیرات کے کچھ نئے نظام کو متعارف کرایا، پر 1992 کے آپریشن کے درمیان ان کی اس افادیت اور ان کا یہ کام پیچھے رہ گیا اور MQM ایک متنازع جماعت بن کے ابھری اور پھر یہ نظام کہیں بادلوں کے پیچھے چلا گیا۔ 1992 سے لے کے 2001 تک ہاں وہ جمہوری حکومتیں ہوں یا فوجی عامر، انہوں نے کبھی اس شہر کے یا اس ملک بلدیاتی انتخابات کرانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ سن 2001 کے اندر پھر سے جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے پھر سے ایک فوجی عامر نے اس نظام کو انٹروڈیوس کرایا جن کا نام جنرل پرویز مشرف تھا۔ اس دفعہ بھی پورے پاکستان میں ایک اچھے بلدیاتی نظام کے تحت الیکشنز کرائے گئے اور نعمت اللہ خان کراچی کے میئر بن گئے۔ نعمت اللہ خان نے اپنے ادوار میں اچھے کام کرائے، گرین بس انٹروڈیوس کرائی، شہر میں سفری سہولیات کو عام کیا، شہر میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سب سے بڑی بات اس وقت کے فوجی عامر مشرف صاحب سے اپنے حصے کا بجٹ کا مطالبہ کیا اور اپنے 3 سال میں جاتے جاتے اس حق کے لیے وہ لڑتے رہے۔ نعمت اللہ خان صاحب تو چلے گئے پر مشرف صاحب کو شاید اس کراچی شہر پر رحم آ گیا۔ پھر سے ایک دفعہ بلدیاتی انتخاب ہوا 3 سال بعد اور اس دفعہ جیتنے والی جماعت MQM پاکستان تھی۔ MQM پاکستان نے اپنا میئر مصطفیٰ کمال کو نامزد کیا اور پھر کراچی کا نصیب ایسا جاگا کہ پھر کراچی میں دن رات چوگنی ترقی ہوتی چلی گئی۔ کہہ سکتے ہیں جو اس دفعہ کراچی کو بلدیاتی نظام ملا وہ بہت مضبوط تھا۔ اس دفعہ نہ صرف نظام ملا بلکہ اس دفعہ بجٹ بھی ملا اور خوب کام بھی ہوا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے ناظم مصطفیٰ کمال نے اپنی پارٹی ہدایات کے مطابق اور جنرل پرویز مشرف کی خواہشات کے مطابق کراچی شہر میں ٹھیک ٹھاک ترقیاتی کام کرائے۔ انہوں نے پلوں کا نیٹ ورک بنایا، ٹریفک فری کوریڈورز کا قیام اور اس کے علاوہ بہت ساری شاہراہوں اور کچرا اٹھانے کا ایک مربوط نظام متعارف کرایا۔ اس وقت ان کے ماتحت بہت سارے ادارے تھے جو کہ سٹی گورنمنٹ کے نیچے آیا کرتے تھے، ٹاؤن ناظمین ہوتے تھے اور ٹاؤن ناظمین اپنے ناظم کی ہدایات کے اوپر یہ سارے عمل کر رہے ہوتے تھے۔ پر پھر وقت بدلا اور پھر ملک میں ایک عامر کے جانے کا وقت ہو گیا۔ سن 2008 کے اندر جنرل پرویز مشرف اپنے اقتدار کو کھونے کے بعد ملک سے جلا وطن ہو گئے، پر ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ گئی اور یہ وہ ادوار تھا کہ جو مصطفیٰ کمال کا آخری ادوار کہلا سکتا ہے کہ وہ ان کے آخری سالوں میں صوبہ سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے پیپلز پارٹی کی شہر دوستی کہیں یا دشمنی، ہلکے سندھ گورنمنٹ نے سٹی گورنمنٹ کے نیچے آنے والے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، چاہے وہ واٹر بورڈ ہو یا پھر کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی۔ پہلے وہ کراچی کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی ہوتی تھی اور اب وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، یعنی اس کا پیسہ پورے سندھ کا پیسہ، کراچی کا پیسہ نہیں۔ اسی حساب سے کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر لگا کے مستقل کام چلا کے رکھا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دوبارہ الیکشنز کرائے گئے۔ 2010 سے لے کے 2006 تک پھر سے کراچی میں ایڈمنسٹریٹر رہا، پر سپریم کورٹ کی مداخلت اور کانسٹیٹیوشن کے اس شک کو وائلیٹ کرنے کی بنیاد پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ڈر سے سندھ گورنمنٹ نے دوبارہ بلدیاتی نظام بنایا اور اس دفعہ جو بلدیاتی نظام بنایا اس نظام کے اندر خواہاں کہ MQM شریک تھی پر MQM نے سنگین غلطیاں کی۔ MQM نے جو بلدیاتی نظام بنوایا اس کی ایک شک کے مطابق سارا پیسہ جو وفاق دے گا وہ صوبے کے ذریعے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے وفاق اپنی کوئی بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کراچی شہر اور کراچی شہر کی ترقی کے لیے نہیں دے سکتا، اسے وایا سندھ گورنمنٹ ہی شہری حکومتوں کو پیسہ دینا ہوگا۔ 2016 میں الیکشن ہوئے اور وسیم اختر اس شہر کے ناظم بن گئے۔ ان کو میئرشپ تو ملی پر وہ ان 3 سالوں کے ادوار میں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انہیں حقوق نہیں دیے گئے، ان کے رائٹ سلف کیے گئے، انہیں پیسہ نہیں دیا گیا، انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ہاں وہ یہ بات شاید وہ یہ سچ بھی کہہ رہے ہوں کہ انہیں کام نہ کرنے دیا گیا ہو یا انہیں پیسہ بھی نہیں ملا، پر اس ادوار میں ان کو کہیں کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا، نہ وہ ول نظر آئی کہ جس کے تحت وہ کام کریں، نہ انہوں نے شہر میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ وہ صرف اسی بات پہ زور دیتے رہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے، مجھے حقوق نہیں مل رہے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی شہر کی۔ کراچی شہر کے اندر جب بلدیاتی نظام آیا، اس شہر کی خوش قسمتی کہیں کہ اسے ہمیشہ اچھے ناظم ملے، ہاں وہ عبدالستار اغوان ہو یا نعمت اللہ خان ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ MQM سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب نے کراچی شہر میں کام کرایا پر وہ بہت با اختیار تھے۔
خاص طور پہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے دور میں بھی بہت زیادہ کام ہوا، پر اس کام کا کریڈٹ انہیں دیا جائے یا ان کی پارٹی قیادت کو، یہ ایک بحث سوال ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اور فاروق ستار نے اپنے ادوار میں جو بھی کام کرایا اس کے پیچھے الطاف حسین کا ہاتھ اور الطاف حسین کی آشرواد ضرور تھی۔ الطاف حسین پہ پابندی لگنے کے بعد وسیم اختر کراچی شہر کے ناظم بنے، پر اس کے بعد وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، نہ تو ان کے پاس طاقت تھی، نہ پاور، نہ اقتدار میں وہ اس طریقے سے فعال تھے جیسے کہ پچھلے ناظمین تھے۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ سب کچھ الطاف حسین کی وجہ سے تھا یا ان کی اپنی بھی کوئی اس میں کرامات تھی؟ ایم کیو ایم کے میئر وسیم اختر کی کارکردگی انتہائی خراب رہی، اس کے بعد جمہوریت میں اتار چڑھاؤ، اور اس وقت کی موجودہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین کے بعد رہی، اس نے کیا وسیم اختر کا بھی ساتھ دیا یا اپنے شہر کراچی کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی تعمیرات کے لیے کوئی عمل دخل دکھایا؟ میرے خیال سے نہیں، یہ میرا خیال ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ تو آپ مجھے اپنے کامنٹ باکس کے اندر ہی بتائیں گے، پر یہاں سے بات ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے پچھلے حالیہ الیکشنز میں بائیکاٹ کا رجحان ڈالا جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حالیہ الیکشنز میں بھی بائیکاٹ کامیاب رہا اور بہت کم ٹرن آؤٹ رہا، ایم کیو ایم کا ووٹر اور سپورٹر خاص طور پہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا۔ اب آنے والے بلدیاتی انتخابات جو کہ ابھی مؤخر ہو گئے پر کچھ دنوں میں شاید پھر ہونے کا چانس ہے، کیا اس میں ایم کیو ایم کو یہ امپیکٹ دے گا؟ کیا ایم کیو ایم کے بانی کا بائیکاٹ ایم کیو ایم کی بلدیاتی نظام میں دوبارہ واپسی کا رستہ روک دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا ایم کیو ایم اتنے دنوں میں اپنے لیے کچھ کر سکے گی؟ کامران ٹیسوری کے گورنر بننے کے بعد لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ آشرواد کی نیچے آئیں اور آشرواد میں رہتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی ذاتی پرفارمنس اور وسیم اختر کے ادوار ان کو شاید بہت ساری چیزوں کو نقصان دے چکا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ کراچی کے لوگ ان سے مایوس ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، کراچی کے سارے سروے کہہ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہونے والا ایک سروے وہ یہ بات انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لوگوں میں بائیکاٹ کا رجحان بڑھا ہے۔ بائیکاٹ کا رجحان صرف الطاف حسین نہیں ہے، بائیکاٹ کے رجحان میں ایم کیو ایم کی پور پرفارمنس بھی ہے۔ ایم کیو ایم نے جو پچھلے 4 سالوں میں کچھ نہ دیا اپنے شہر کو، وہ اسی بات کا غماز ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اب پاپولر نہیں رہے۔ اب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم اس دفعہ شہر کراچی سے جیتتی ہے یا اس دفعہ جو جماعت اسلامی کی مہم ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی بھی ایک طرف سے اپنی پوری طاقت ڈال رہی ہے کہ وہ شہر کی نظامت پہ اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا سکے۔ جماعت اسلامی نے آلدو کئی سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، پر ان کے پاس بھی ایک اچھی لیگیسی ہے نعمت اللہ خان کی شکل میں۔ جب نعمت اللہ خان کراچی شہر کے ناظم تھے انہوں نے کئی اچھے کام کیے ہیں جو کراچی شہر کے لوگوں کو یاد ہیں۔ شاید اسی لیگیسی کو لے کے جماعت اسلامی کو اس دفعہ ووٹ پڑے اور شاید جماعت اسلامی اس دفعہ اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو جائے۔ حالیہ کچھ اسٹیٹکس سے ایک بات کا اور اشارہ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں 730 ارب روپے کراچی شہر کی ترقیات کے لیے دیے گئے، وسیم اختر کے دور میں صرف 250 ملین اس شہر کو دیے گئے۔ کیا یہ شہر کے ساتھ انصاف ہے؟ کیا کراچی کے شہریوں کا یہی حق ہے جو 70% ریونیو دیتے ہیں اس ملک کو؟ کیا ان کو صحیح سڑکیں نہیں میسر ہونی چاہیے؟ کیا پانی ان کے نلکوں میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا ٹینکر مافیا کا راج ایسے ہی رہے گا؟ کیا کراچی کی اسی طرح بدحالی اور اسٹریٹ کرائمز چلتے رہیں گے؟ کیا کراچی میں کبھی بھی سیف سٹی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ سب کچھ کرنا ایک ناظم کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے تمام کامیاب جمہوریتوں میں سب سے زیادہ فعال یہی نظام رہتا ہے، بلدیاتی نظام، جہاں میئر یہ سارے کام کرتا ہے اور میئر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہدایات اور طاقت ضرور اسمبلیوں کے پاس ہوتی ہے، پر صرف قانون بنانے کی، انتظامی سارے معاملات شہر کا ناظم دیکھتا ہے۔ پر مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کے جمہوری نظام میں ناظم کے لیے اور اس شہری حقوق کے لیے کوئی جگہ موجود ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں پھر حاضر ہوں گا کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ وزٹ کریں نئی انفارمیشنز اور معلوماتی پروگراموں کے لیے۔ اور آپ شہری نظام یا بلدیاتی نظام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اپنے ویلیوبل کمنٹ سے ضرور بتائیے گا اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔